بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Rizwan Ahmad and I am here to teach you the course of population economics. Before we start, we need to think about some questions, and these questions will help you to develop an understanding about your course. So the first and main question is, what is population economics? What are its main objectives and learning outcomes? Why we need to study this course? How this course can be beneficial for our society and for our country? And what will be the learning methodologies or techniques of this course? یہ وہ سارے کویسچنز ہیں جن کا آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ کو اپنے کورس کے متعلق وہ انفارمیشن دیں گے جو آپ کو ہر وقت یاد رہنی چاہیے, آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ ایکچولی پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کا پرپز کیا ہے. Now coming to the definition of population economics. Population economics is a study of application of economic analysis to demography. Now there are two important points in this definition. One is application of economic analysis and the other one is demography. When we say application of economic analysis, it means whatever knowledge we have about economics, about its theories, laws, rules and regulations, we are going to apply this knowledge to the field of demography or population, or for the welfare of our population. As the name suggests, to fully understand the subject of population economics, we need to have knowledge about two different subjects. One is demography or population, and the other one is economics. Now we will first we will discuss about the subject of demography. Demography is a scientific study of human population, its characteristics and trends. Another definition which is given by one of the pioneer demographer is, demography is the mathematical knowledge of populations, their general movements, and their physical, civil, intellectual, and moral state. Now there are certain points which I have highlighted in these definitions, and we need to understand those points first. First one is a scientific study. By scientific study we mean that the study is based upon facts and figures, and we can test that study on the basis of empirical evidences. Number two is human population. This is basically the main subject of your course. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے کورس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ کون ہے, تو بیسیکلی اس کورس کا جو مین تھیم یا جو مین سبجیکٹ ہے وہ آپ لوگ ہیں. آپ کا وہ معاشرہ ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں, آپ کا ملک ہے, بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے متعلق ہم اس کورس کے اندر پڑھیں گے. The next point is characteristics. By characteristics means we mean actually demographic characteristics of population. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ملک کے اندر ایکچولی ٹوٹل لوگ یا لوگوں کی تعداد کتنی ہے, ان کا ایج سٹرکچر کیا ہے, ان کی میل ٹو فیمیل ریشو کیا ہے, ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ینگ ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ورکنگ ایج پاپولیشن میں ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایجنگ سیگمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی معاشی اور اکنامک اور سوشل پالیسیز کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. ہم ان سارے کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے. Other point is movement. We also want to learn that why people move from one place to another place. لوگ عام طور پہ دیہاتوں سے شہروں کا رخ کرتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے شہروں میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہم ان مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے اس کورس کا حصہ ہے. The next one is the physical state of population. Physical state means how healthy they are. کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے یا اس ملک کی جو پاپولیشن ہے اس کی ایفیشنسی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کا ہیلتھ لیول کیا ہے, ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے, ان کے اندر انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے, کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ 5 سال کی عمر سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کسی بھی ملک کی جو فزیکل سٹیٹ ہے, کسی بھی پاپولیشن کی جو فزیکل سٹیٹ ہے یا ان کی
ہیلتھ کا جو اسٹیٹس ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے. دین کمس دا سول اسٹیٹ. سول اسٹیٹ مینس کہ ہاؤ مچ دا پیپل آف اے کنٹری ایکچولی فالوز دا رولس اینڈ ریگولیشنس. ان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر سیوک سینس کتنی ہے, کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں یا عام طور پہ وائلیشن ہوتی رہتی ہے. یہ ساری چیزیں کسی بھی ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کر سکتی ہیں. دین کمس دا انٹلیکچوئل اسٹیٹ آف پاپولیشن. وٹ از دیئر لٹریسی ریٹ, ہاؤ ایجوکیٹڈ دے آر, وٹ از دا اسٹینڈرڈ آف دیئر ڈبیٹ. ان کے جو لوگ ہیں وہ انوینشنس کتنی کرتے ہیں, ڈسکوریز کتنی ہیں, یا جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کے اندر ان کا کنٹریبیوشن کتنا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جیسے کہ ڈیولپڈ کنٹریز, جاپان, امریکہ, دنیا کی بے شمار جو معاشی ترقی ہے وہ انہی لوگوں کی مرہون منت ہے. تو وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انٹلیکچوئل اسٹیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے, یہ بھی ہم اسی کورس کے متعلق میں پڑھیں گے. Then comes the moral state. Moral state is also very important. You can say basically we want to know what is the level of honesty within the population. ان کا آپس میں رویہ کیسا ہے, ایٹیچیوڈ کیا ہے, ان کا بیہیویئر کیا ہے, ان کا سوشل فیبرک کیسے بنا ہوا ہے, یہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی اس ڈیموگرافی کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ بیسیکلی پاپولیشن اکنامکس کا وہ حصہ ہے جس کو ہم ڈیموگرافی اور پاپولیشن کہتے ہیں. نیکسٹ سیکشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اکنامکس کیا ہے اور اکنامکس کا اس کورس کے ساتھ بیسیکلی تعلق کیسے جوڑا جا سکتا ہے.